बर्फपोश पहाड़ों के बीच इलेक्शन की गर्मा गर्मी और सियासी हरीफ है आमने सामने। इस सियासी गहमा गहमी में यूनिटी न्यूज़ ला रहा है आपके लिए एक मुनफरिद प्रोग्राम जिसमें आप जान सकेंगे आपके हलके के उम्मीदवारों का एक नया रूप जिससे थे आप अभी तक बेखबर। तो देखना न भूलिए प्रोग्राम उम्मीदवार कौन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। प्रोग्राम उम्मीदवार कौन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर रिंचन। नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें कि हमारे इस प्रोग्राम का मकसद गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन 2020 में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की ज़ाती शख्सियत के हवाले से आवाम को आगाही देना है। तो लिहाजा आइए आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ कौन तशरीफ़ रखते हैं उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहता हूँ सर आपको अपने प्रोग्राम में। अच्छा सर, हम आपके ही ज़बानी सुनना चाहते हैं कि आप गिलगित बल्तिस्तान के किस हलके से हैं, आपका आबाई ताल्लुक़ कहाँ से हैं और आपका इसमें शरीफ क्या है? जी, मेरा नाम राजा मीर नवाज मीर है। मैं पुनियाल गिजर हल्का नंबर 1 जो है इसमें इश्कोमन तहसील और हल्का 1 गिजर के पुनियाल जो आधा हिस्सा पुनियाल का है, आधा तहसील इश्कोमन का है, ये हल्का पड़ता है मेरा। ये GBA 19 है और गिजर हल्का 1 है, ये मेरा हल्का है और ये राजा मीर नवाज मीर मेरा नाम है। थैंक यू सर। अच्छा सर, आपका थोड़ा ख़ानदानी बैकग्राउंड के हवाले से भी हम जानना चाहेंगे कि आपके ख़ानदान में पहले सियासी फ़र्द है या आपका ख़ानदान सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं? सर, थोड़ा ख़ानदानी हवाले से हम जानना चाहते हैं। जी, हमारा तो ये है कि चूँकि मैं राजा फैमिली से हूँ, ये रूलिंग के दौर में से हमारा अजदाद वहाँ पे हुकूमत की है, लेकिन हमें ये फ़ख्र है हम जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी वहाँ बेहतरीन अवामी खिदमत रही है। मेरे मामू है कर्नल करीम साहब, वो 2 दफ़ा इलेक्शन लड़ चुके हैं। उसके बाद PMLN के प्लेटफॉर्म से राजा शकील अहमद एडवोकेट पिछले इलेक्शन में आपको पता क्लोज कंटेस्ट के बाद वो हार गए थे। तो मेरी फैमिली में उसमें सियासत के हवाले से, चूँकि एक तो राजा फैमिली के होने की वजह से तो ये सियासत का वो तो हमारे जेनेटिकली होता है। उसके बाद मैं खुद 2004 में मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन लड़ा हूँ, बहुत छोटी उम्र में। उस वक़्त में भी मैं कॉन्टेस्ट के बाद अजीज़ अहमद एक पॉलिटिशियन है सीनियर हमारे, अभी वो अल्लाह उसको मग़फ़िरत करे, इस दुनिया में नहीं है, पीपल्स पार्टी के बानी उनमें से थे, उनसे मैं हार गया था। तो हमारी सियासी बैकग्राउंड है पॉलिटिकली हम बिल्कुल। अच्छा, माशाल्लाह सर, अभी आपने फरमाया कि आप का ताल्लुक़ राजा ख़ानदान से भी है और माशाल्लाह से आप एक सियासी ख़ानदान से भी है, तो ये बहुत अच्छी बात है सर। अच्छा सर, आपने अभी राजा ख़ानदान के हवाले से बताया, तो अभी जो पहले जो राजाओं का दौर था गिलगित बल्तिस्तान में, अब वो राजाओं का निज़ाम नहीं है, तो क्या अब अभी भी आपके दिल में कोई कभी ख्वाहिश होती है कि वो राजाओं वाला निज़ाम दोबारा आ जाए, या आप अभी के इस जमहूरी सेटअप से आप मुतमईन हैं? मेरी पॉलिटिकल जदोजहद में आप अगर थोड़ी सी नज़र दौड़ाएंगे तो मैं अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान का जो पिछले एंटी टैक्स मूवमेंट की जो बड़ी तहरीक चली थी, जो बल्तिस्तान के हमारे आगा और ये तमाम लीड कर रहे थे, उसका मैं मरकजी किरदारों में से एक था। मैं गजर का चेयरमैन भी था, गिलगित बल्तिस्तान के मरकजी एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ में भी था। उसके बाद कश्मीर में जब हमें बुलाया गया कश्मीर बार कौंसिल कोटली में, तो वहाँ पे भी फिर यहाँ पब्लिक उसमें भी हमने FCR का जो निज़ाम हमारे आबा व अजदाद ने किया था, उसमें अपने आबा व अजदाद का नहीं, उस काले निज़ाम का हम शुरू से खिलाफ रहे हैं। जहाँ पे इस्तेसाल हो, जहाँ पे लोगों को नुमाइंदगी ना मिले, जहाँ आम आदमी को ना हो, इंसाफ का निज़ाम नहीं हो, उसमें राजाओं की या फैमिली की गलती नहीं थी। उस निज़ाम के अंदर ऐसे काले कवानीन थे, उस निज़ाम के अंदर आमिरियत थी, तो मैं शुरू से उस निज़ाम का खिलाफ रहा हूँ। इस वजह से मैं पॉलिटिकल जदोजहद पे यकीन भी रखता हूँ और जमहूरियत पे यकीन भी रखता हूँ, इसलिए मैं सियासी मैदान में हूँ ताकि अवाम की ताकत के ज़रिए अवाम की नुमाइंदगी कर सकूँ। ये मेरी सियासी सोच है और मैं गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक के लिए सफ़ अव्वल का किरदार में अदा करता रहा हूँ। और आपको हैरत होगी कि मैं वाहिद आदमी हूँ एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से, मैं और राजा नासिर साहब है रूपल होटल के मालिक, और 3 आदमी हम पे शेड्यूल 4 भी पिछले उसमें। अच्छा,
اور ATA کے دفعات بھی اس وقت ہم سہ رہے ہیں. تو ہم قومی جدوجہد پہ یقین رکھنے والے, عوامی طاقت پہ یقین رکھنے والے. ماشاءاللہ سر, یہ بہت اچھی سوچ ہے اور انشاءاللہ خدا آپ کو کامیاب کریں. اچھا سر, ہمارا نیکسٹ سوال آپ کے تعلیمی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے ہیں, تو اس حوالے سے آپ تھوڑا بتائیں کہ آپ کا تعلیمی پس منظر کیا ہے. میں بالکل MSc ماس کمیونیکیشن اس وقت میں نے کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ جو ہے نا میرے پاس ہوٹل مینجمنٹ کی ڈگری ہے. میں UAE دبئی گورنمنٹ کے ساتھ ٹوریزم ڈپارٹمنٹ میں میرا جو وہ ہے سیاحت, اور اس کے ساتھ میری ڈگری ہے. ہوٹل مینجمنٹ کا میرے پاس ڈگری ہے. پھر کمپیوٹر بیسک اس کا بھی میں اسپیشلسٹ ہوں. اس کے ساتھ میں سیاست کرتا ہوں. اس سے پہلے 12-15 سال میں دبئی ٹوریزم کے ساتھ دبئی میں نے کاروبار بھی کرتا رہا ہوں. وہاں پہ میں نے مختلف ملٹی نیشنل جو ادارے ہیں 5 اسٹار ہوٹل سے, ٹور آپریٹر سے, ان کے ساتھ بھی میں نے خدمات وہاں پہ انجام دی ہے. اور دبئی میں بھی جب میں کام کرتا رہا ہوں تو وہاں پہ بھی میں نے گلگت بلتستان کے لوگ گواہ ہیں, سوشل ایکٹیویٹیز ہو, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہو, وہاں کے لوگوں کی جو اپ گریڈیشن ہے, سوشل مسائل ہیں, ان پہ میں نے وہاں 10-12 سال ڈٹ کے کام کیا ہے. اور آغا خان سوشل ویلفیئر بورڈ دبئی کا میں چیئرمین رہا ہوں 7 سال سے, چترال اور گلگت بلتستان کا. یہاں پہ جتنی جو لوگ یہاں پہ لیبر ڈپارٹمنٹ میں یا لو چل کام کرتے تھے, یا جن کی لینگویج اپ گریڈ کرنا تھا, لائف اسٹائل کو ان کے چینج کرنے کی ہماری مدد کی, جہاں سے بھی تو میں نے ان کی خدمت کی ہے. تو بیسیکلی میں ایک پبلک کا آدمی ہوں شروع سے. زبردست سر, یہ اچھی بات ہے سر. اچھا سر, ادبیات کے حوالے سے یا شعر و شاعری کے حوالے سے بھی دلچسپی رہی ہے آپ کی؟ اصل میں میرا جو مین دلچسپی تھی ہی, میں بیسیکلی میں بہت زبردست ٹریڈیشنل میوزک سے میرا بہت زیادہ لگاؤ ہے. میں خود اچھا ڈانس بھی کر سکتا ہوں, جو ٹریڈیشنل ڈانس ہے. اس کے بعد دبئی میں اوورسیز ویلفیئر اینڈ کلچرل ایسوسیشن کا بانی میں خود تھا, اور چترال اور گلگت بلتستان کے شعراء اور ان کے جو فنکاروں کو لے کر وہاں پہ بین الاقوامی طور پہ جو پروگرام 2007-8 تک یہ کانسیپٹ نہیں تھا. 2008 میں پہلی دفعہ میں نے دبئی میں ہم نے مل کے دوستوں کے ساتھ ایک کلچرل پروگرام بھی رکھا تھا. یہ سب ہمارے شوق جو تھے, شوق کو سننا. لیکن جب سے ہم 2017 کے بعد ہم فل ٹائم, پہلے ہم پارٹ ٹائم پولیٹیشین تھے, ہم فل ٹائم سیاستدان ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے ہم نے حقوق کی اور یہاں پہ عام لوگوں کی مسائل کی جب جدوجہد شروع کی, تو آپ یقین کریں ناصر بھائی, میرے وہ جو تمام شوق ہے وہ ختم ہو گئے. اور یہاں پہ زمینی حقائق کو دیکھ کر جو مسائل ہے لوگوں کو, وہ ان کو دیکھ کر اب میرا فوکس یہ ہے کہ میں کسی بھی سطح پر عام لوگوں کی نمائندگی کر کے ان کی جو مشکلات ہے, ان کی جو زندگی ہے, اور یہاں پہ گلگت بلتستان کے حقوق کے حوالے سے بنیادی انسانی حقوق, بنیادی سیاسی حقوق یہاں پہ پامال ہیں. لوگ یہاں پہ بہت سارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویدر کنڈیشنز ہماری 6 سے 7 مہینے یہاں پہ بہت سخت مشکل ویدر کنڈیشنز ہوتے ہیں. پھر یہاں پہ جو طلباء ہے, یہاں پہ معیاری تعلیمی کوئی پروفیشنل ادارے نہیں ہیں, تو ہمارے یعنی آپ عوامی مشکلات کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنے مصروفیات ایک جانب رکھا ہے اور اب خود سیاسی میدان میں اترے ہیں. ابھی ہماری فوکس تمام تر یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے, اپنے طلباء کے لیے, اپنے یوتھ کے لیے کچھ کر بے کے ساتھ سیاست میں ہو, اور مشکلات میں ہیں لیکن ہمارا عزم. اچھا سر, نیکسٹ ہمارا یہ کہ چونکہ آپ کا تعلق بھی راجہ خاندان سے ہیں, تو پہلے ویسے تو آپ نے ابھی عرض کیا کہ اب آپ جمہوری اور یہ سیاسی نظام کے حامی ہیں, لیکن پھر بھی ایک جو راجہ خاندان کا ہوتا ہے, عوام پہلے زمانے بھی ایسا ہوتا تھا کہ عوام اور ان کے درمیان جو روابط تھا یہ تھوڑی مشکل ہوتی تھی. عام عوام ایزیلی آسانی سے راجہ سے ملاقات نہیں کر پاتے تھے, مسائل شیئر نہیں کر پاتے تھے. تو ابھی کیا عوام آپ کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں آسانی سے, یا عوام کو ابھی بھی دقت پیش آتی ہے؟ میرے سمیت جتنے بھی آپ مختلف لوگوں کے علاقوں کے ڈائنامکس الگ ہوتے ہیں. جس علاقے میں میں رہتا ہوں وہاں پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ راجاؤں کو ابھی تک عام لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں, حالانکہ ان کے لیے میں لڑ کے جیل بھی گیا ہوں, میں نے شیڈول 4 بھی کھائے ہیں, میں نے ATA بھی کھایا ہے, اور مسلسل میں جدوجہد کرتا رہا ہوں. لیکن جب میں نام کے ساتھ راجہ یا ان کو پتہ چلتا ہے راجہ ہے, تو یقیناً وہاں پہ میرے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں, ایکسیپٹنس نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے پچھلے جو FCR کے دور میں جو ہوئے ہیں, یا ان کو ٹرانسفر کیا گیا ہے ان کے نسلوں کے ذریعے کہ اس طرح ہوا. حالانکہ بہت سارے جگہوں میں FCR کے دور میں ظلم نہیں ہوا ہے. FCR کا دور ایک اس وقت کے حساب سے ایک اچھا نظام تھا. ابھی آپ نیا جمہوری نظام میں آپ دیکھ لیں, FCR کے نظام کو آپ کمپیئر کریں, تو اس نظام کے اندر عام آدمی کے لیے انصاف کا حصول بھی مشکل ہے. عام آدمی کے لیے بہت
زندگی ہے، پٹواری سے لے کر تھانے سے لے کر تمام ابھی سیکٹریٹ سے لے کر مختلف ادارے بنائے، جس طرح عام لوگوں کے لیے زندگی مشکل کر دی گئی ہے، اس وقت اتنی مشکل نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے ذہن میں ایک ڈالا گیا ہے کہ اس وقت ظلم تھا، اس وقت یہ تھی ڈکٹیٹرشپ تھی اس وقت، تو اس وجہ سے میرے لیے اور میرے سمیت جتنے بھی راجا فیملی ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں. آدھے سے زیادہ ہمارے ووٹ اگر نہیں ہمیں ملتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم راجا فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا سر، ابھی عوام کا روابط تو آپ کے ساتھ صحیح ہے نا؟ آسانی سے عوام آپ سے مل پاتے ہیں اس وقت؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ذاتی کوشش سے میں عام لوگوں سے ملتا ہوں، تو وہ مجھ سے بھی یہ گلا کرتے ہیں کہ راجا فیملی میں آپ آ کے عوام سے ملتے ہیں، عام لوگوں سے آپ کا واسطہ ہے، لیکن دوسرے پھر وہ جو جتنے راجا فیملی سے پہلے سے یہ لوگ ان میں ڈسٹینس رہا ہے، ان کی مثالیں دیتے ہیں، دیکھو وہ تو ہم سے ملتے نہیں ہے، وہ ہم سے، حالانکہ یہ راجا اور یہ سارے انگریز دور کا آپ کو پتہ ہے، جب یہ نظام تھا اس کا راجا سسٹم کا، اس میں وہ راجا بھی عام آدمیوں میں سے کوئی ایک کسی کو ذمہ داری دی گئی تھی، کوئی آسمان سے ٹپ کو یا ہمارے پاس کوئی دوسری کوئی وہ نہیں ہے، ہم میں سے ہی ہے، لیکن ان کی ایکسیپٹنس نہیں. ہم بھی اسی اسکول میں پڑھے، ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، بعض لوگ ہم سے زیادہ دولت مند ہے، بعض لوگوں کی زمینیں ہم سے زیادہ ہے، زیادہ پڑھے لکھے ہیں، لیکن ان کو ایک وہ بنا دیا گیا ڈسٹینس. تو میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اس ڈسٹینس کو ختم کر کے آپ ایک ہی ہیں. بالکل سر. اچھا سر، ابھی آپ نے عرض بھی کیا کہ آپ میڈیا میں ماس کام میں اپنے ماسٹرز کیے ہیں، سیاحت کے حوالے سے کمپیوٹر میں بھی آپ ماہر ہیں، اچھا ہوٹل اور اسکول مینجمنٹ یہ سب آپ کر رہے ہیں، تو پھر ایک دم سیاست میں آپ کا کیسا آنا ہوا؟ سیاست ایک دم سے، میں نے آپ کو عرض کیا تھا پہلے، سیاست میں ایک دم سے نہیں آیا ہوں. میں 2000 سے پولیٹکس میں ہوں، لیکن میں پارٹ ٹائم، کیونکہ میں دبئی سیٹل تھا، تو میں الیکشنز کے ٹائم میں آتا تھا، الیکشن لڑتا تھا، یا اس سے پہلے میں 2004 میں یہاں ڈسٹرکٹ کونسل کا میں نے الیکشن لڑا ہے. اس کے بعد مسلسل میں سیاست میں ان رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا ایک جذبہ یا میری خدمت کا ان کی نمائندگی صحیح میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ لوگ سیاست کو، سیاستدانوں کو اور سیاست کو گالی سمجھتے ہیں. ان لوگوں نے جب تک آپ کی نمائندگی، آپ کی پالیسی، آپ کی بین الاقوامی فورمز پہ آپ کی جو نمائندگی کون کرے گا؟ سیاستدان. آپ کا لیڈر کون بنے گا؟ سیاستدان بنے گا. جب آپ لیڈر اچھے نہیں لائیں گے، جب آپ کی پالیسی میکرز کمپیٹنٹ نہیں ہوں گے، جب آپ آگے جا کے قوم کی صحیح نمائندگی نہیں کر سکیں گے، تو ایز اے قوم ہم ڈاؤن فال کی طرح جائیں گے. تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ سارے یہ سیاست سے دور جانے کے بجائے آپ میکسیمم سیاست میں اپنا حصہ ڈالیں. اگر آپ کے پاس قدرتی، بعض لوگوں کے پاس قدرتی طور پہ سیاسی جینیٹکلی، جیسے میرے خون کے اندر ڈیموکریسی، جمہوریت اور لوگوں کی خدمت، یہ جذبہ میرے اندر ہے، اس کے لیے میں اپنی جدوجہد پچھلے 2004 سے میں نے جاری رکھا ہوا ہے اور ابھی تک جاری ہے. اور الحمدللہ لوگوں نے مجھے عزت بھی دی ہے اور مجھے شہرت سے بھی الحمدللہ گلگت بلتستان میں آپ اگر میرا نام لیں گے تو اچھا سر، پاکستان تحریک انصاف میں آپ کا آنا کیسا ہوا؟ اس سے پہلے آپ کس جماعت میں تھے اور اب تحریک انصاف میں کیسے آنا ہوا؟ اس سے پہلے میں کسی جماعت میں باقاعدہ حصہ نہیں رہا. 2015 میں راجہ شکیل احمد ایڈوکیٹ جو ہمارے حلقے سے، اس وقت مسلم لیگ نون کی اسٹرانگ حکومت تھی وفاق میں، تو انہوں نے اس کو ٹکٹ دیا. میں بھی کینڈیڈیٹ تھا. جب ٹکٹ اس کو ملا تو انہوں نے پھر ریکویسٹ کیا آگے کہ نون کی حکومت ہے، ہم علاقے میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، دوسرے حوالے سے بہتر کام کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے لیے وڈرا ہو جائے. تو میں نون کے لیے وڈرا ہو کے اس کو سپورٹ کیا تھا حلقے کی حد تک. بعد میں بدقسمتی سے ہمارا وہ کینڈیڈیٹ جیت نہیں سکا. اس کے بعد پھر میں دبئی چلا گیا، واپس آیا تو میں پولیٹیکلی ان مختلف قوم پرستوں کی تنظیمیں ہو یا کوئی بھی سیاسی گیدرنگ ہو یا علاقے کے، ایون میں پیپلز پارٹی کا حق ملکیت اور حق حاکمیت کے کئی جلسوں میں غیر پارٹی میں ہوتے وہاں کی بات چیزیں اگر پھر عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹفارم سے ہم نے گلگت بلتستان کے حقوق کے لیے گڑھی باغ میں جو 15 دن کا دھرنا ہم نے لگایا تھا پچھلے سال، آپ کو پتہ ہے، ہڑتال کے ساتھ، تو اس میں ہم نے جدوجہد کی ہے. تو میں باقاعدہ کسی پارٹی کا حصہ نہیں رہا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کا حصہ اس لیے رہا، پاکستان جب آپ ملک سے باہر رہتے ہیں، میں باہر 6-7 ملکوں میں رہا ہوں، پھر وہاں سے جب آپ پاکستان کو دیکھ لوگوں کا سنتے ہیں کہ وہ پاکستان کے بارے میں کیا وہ رکھتے ہیں، رائے رکھتے ہیں، تو مجھے ایک دکھ اور درد تھا کہ پاکستان کے جو سابقہ سیاستدان تھے اس نے نہ صرف یہاں کی دولت کو لوٹا بلکہ عام آدمی سے ان کی حکمرانی کو بھی چھینا، معیاری تعلیم کے نظام کو بھی چھینا، یہاں لوگوں کے جو اخلاقیات ہے اس کو بھی چھینا. آپ نے دیکھا پچھلے سال جو کئی سال پہلے دہشت گردی کا جو لہر یہاں پہ آئی، اس سے ہمارا معاشرہ کتنا ڈیمیج ہوا. آج ہم کس طرح نفرت کے اندر رہ کے
ہم ایک مسلمان ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ یہاں پاکستان میں بیٹھ کے اس کا احساس اتنا نہیں ہوتا ہے. جب ہم ملک سے باہر سے ہیں پاکستان کو، جہاں پہ آپ کے انڈینز بھی ہوتے ہیں، مصر کے لوگ بھی ہوتے ہیں، برٹش بھی ہوتے ہیں، رشین بھی ہوتے ہیں، پھر وہ سارا بیٹھ کے آپ کے ملک کے بارے میں کیا کرتے تو آپ کو دکھ ہوتا ہے اس بات کا، میرا ملک اتنا مشکل میں یا اتنا غلط فیصلے کیوں کر رہا ہے. ایسے میں عمران خان جو اس ویژن کے ساتھ، ایک تو کرپشن کے خلاف، ایک تو پاکستان کے لیے ایک اچھی شخصیت جس کے ماضی آپ جائے، کرپشن ایک بے داغ آدمی ہے، جس میں جرأت ہے، جس میں تعلیم ہے، تو اس سے متاثر ہو کے میں نے پی ٹی آئی اور پاکستان تحریک انصاف جوائن کیا ہے. اور الحمدللہ ہم اسی پاکستان تحریک انصاف میں رہ کر پاکستان کو بھی مضبوط بنائیں گے اور گلگت بلتستان کو بھی مضبوط انشاءاللہ. اچھا سر، آپ ابھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور تو سر ویسے تو ہر حلقے میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک ایسا مسئلہ آپ بتائیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہی الیکشن میں آنے کے بعد یہ مسئلہ حل ہوگا، یعنی آپ ہی اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں. اوکے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ میرا جو ایجوکیشن ہے یا یہ میری تربیت ہے سیاحت کے حوالے سے، میں بین الاقوامی اداروں کے ساتھ کام کیا ہے. میں سیاحت کو کیسے ترقی دی جاتی ہے، ہمارے پاس جتنے گلگت بلتستان میں وسائل ہے سیاحت کے، جس میں ایڈونچر ٹوریزم ہے، ایڈونچر سپورٹس ہے، ٹریکنگ ہے، سائٹ جو ایکسپلور، ہماری جو ثقافتی جو تاریخی جگہ ہے ان کو کیسے، پھر ان کی ایڈورٹائزمنٹ کیسی ہو، پھر ٹرانسپورٹ کا نظام کیسا ہو، پھر ان کو بین الاقوامی جو ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کیا، ان کے لیے میں زیادہ بہتر اور بہترین کام کر سکتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ چیزوں کو پڑھا بھی ہے اور میں نے پریکٹیکل کام بھی کیا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسری سب سے بڑی بات ہے گلگت بلتستان معدنیات کے حوالے سے بڑا زرخیز ہے، اور میرا فیلڈ جو ہے نا، میں خود معدنیات کا جو میں لیز ہولڈر ہوں. میں گلگت بلتستان جو مائننگ ایسوسیشن ہے اس کا بھی گیزر کا پریزیڈنٹ بھی ہوں. میری وہاں بہت زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہے، لیکن میں وہاں پہ اپنا کردار ادا کر کے یہ جو معدنیات کا شعبہ ہے اس میں اچھے سے جو رولز ابھی بنا ہے، جو قانون بنے ہیں جس کے تحت لیز ملتے ہیں، اس کو مزید بہتر بنا کے یہاں گلگت بلتستان کے جو نوجوان ہیں، جو انویسٹر ہے، ان کے لیے بھی مکرو اس پہ کاروبار کے مواقع میں پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکوں. پھر بین الاقوامی جو انویسٹرز ہے یا کوئی جو انویسٹرز ہے پاکستان سے، ان کو ویلکم کر کے، ان کے کام کر کے، حکومت کی طرف سے اچھی پالیسیاں بنانے میں ان کی مدد کر کے اس علاقے کی معاشی ترقی میں اپنا بہترین کردار سیاحت میں بھی ادا کر سکتا ہوں، معدنیات کے حوالے سے جو ہے اس میں بھی ادا کر سکتا ہوں. اس لیے میں زبردست. اچھا سر، آپ انشاءاللہ الیکشن لڑ رہے ہیں، انشاءاللہ جیت جائے، اور اگر آپ جیت گئے تو پہلا کام آپ کیا کریں گے؟ پہلا کام تو میں سجدہ شکر بجا لاؤں گا اللہ رب العزت کے دربار میں کہ اس نے مجھے موقع اور عزت اگر فراہم کیا. اس کے بعد جو لوگ میرے حلقے میں جنہوں نے مجھ پر اعتماد کر کے مجھے اس قابل بنایا کہ میں ان کی نمائندگی کر سکوں، میں ان تمام کا کوشش کروں گا. سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے کم از کم گھر نہیں جا سکا، سب کا حلقہ بہت بڑا ہے، تو میں اجتماعی طور پر ان کا شکریہ ادا کروں گا. اس کے بعد اللہ کے رب الحضور میں دعا کروں گا، یا اللہ جو عزت اور جو وہ موقع آپ نے مجھے دیا ہے اس کو ایمانداری کے ساتھ گلگت بلتستان کی، اپنے غزر کی اور اپنے حلقے کی ترقی میں بہترین کردار ادا کرنے کی مجھے صلاحیت ہے. اس کے لیے میں دعا کروں گا. الہی آمین، الہی آمین. اچھا سر، اکثر عوام کو یہ تجسس بھی رہتی ہے کہ وہ اپنے نمائندے کی سورس آف انکم کے حوالے سے جانیں، تو سر آپ بتانا چاہیں گے؟ میرا تو یہ ہے سر، میں نے آپ کو بتایا میرا تو ایک اسمارٹ اسکول کی ایک فرنچائز میرے پاس ہے، میرے پاس ماربل کا شو روم ہے گاکش میں. میں 12 سال باہر دبئی وغیرہ میں، میرے پاس منی ٹریل موجود ہے، جتنے پیسے میں نے وہاں سے لائے ہیں بینک کے ذریعے. تو اس کے بعد جو ہے نا، میری مسز خود ایک گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر ہے یہاں پہ، تو الحمدللہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. میں خود کاروبار بھی کرتا ہوں، اور میرے سائڈ میں 2-3 مائننگز کا بھی بزنس ہے، اسکول کا بھی ہے، میرے ماربل شو روم بھی ہے. میری مسز بھی الحمدللہ ایک اچھی پوزیشن میں ہے گورنمنٹ آف پاکستان میں. اچھا سر، خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے، اگر الیکشن آپ ہار جاتے ہیں تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ آپ کی جدوجہد تو جاری رہے گی نا؟ میری کوشش یہ دفعہ ہارنا جیتنا میرا مقصد نہیں ہے. میں علاقے کی نمائندگی پچھلے 10-20 سال سے میں بغیر کسی پوزیشن میں یا کسی الیکشن لڑ کے بھی میں کر رہا ہوں. ہارنا جیتنا نہیں ہے. میری دعا یہ ہے کہ اس وقت وفاق میں اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ہمارا گلگت بلتستان قانونی طور پر وفاق کے انڈر میں ہے، آپ کو پتا ہے کہ ہم اس کے زیر کنٹرول ہے. بالکل. اگر پہ پی ٹی حکومت بند تو ظاہر ہے اسپورٹس اینڈ کلچر گلگت بلتستان پی ٹی آئی کا قدر بھی ہے. آپ کو یا نہیں ہے سر، میں پی ٹی آئی کا
प्रेसिडेंट हूँ पूरे GB का, स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग का। तो मेरा रोल हार के भी पार्टी के अंदर रहेगा, जीत के भी रहेगा। मेरी वफाक तक हम स्पोर्ट्स में, कल्चर में, दूसरे उसमें भी मैं अपना किरदार अदा कर सकता हूँ। अच्छा सर, सियासी तो हारना जीतना हुकूमत बने, ये मेरा मकसद है इंशाल्लाह। सियासी मैदान के अलावा आपका फ़राइज़ भी स्पोर्ट्स एंड कल्चर के हैं, तो आप खेल के मैदान से भी आपको लगाव है सर? जी, मैं स्कूल दौर से मैं फुटबॉल हो गया, दूसरे वो हो गया, अपने मेरा खुद कज़न है अहमद अली बक्सर है, जो ओलंपियन है, जो एशियन चैंपियन है, वो मेरा फर्स्ट कज़न है। इसके साथ जो है ना तमाम जितने भी स्पोर्ट्स के हवाले से इवेंट्स हमने कराए हैं। ये गोल्डन जुबली खान यूथ एंड स्पोर्ट्स बोर्ड का दुबई में एक हुआ था ओलंपिक्स पिछले साल, अगर आप गया थे, उसका मैं ऑर्गेनाइज़र था वहाँ पे। तो मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, जो ख़वातीन के स्पोर्ट्स में हो, एजुकेशन में हो, आम जो सोशल लाइफ में हो, मैं स्ट्रांगली सपोर्ट हूँ कि उनका रोल मरकजी होना चाहिए। आबादी वो हमसे ज़्यादा है, उनको घर में बंद करके हम बाहर तरक्की नहीं कर सकते। तो मेरी कोशिश ये होती है कि अपनी बहनों के लिए, अभी बेटियों के लिए, ख़वातीन के लिए महफूज और बापर्दा ऐसा इन्वायरमेंट उनको दूँ कि वो स्पोर्ट में, एजुकेशन में और कल्चरल उसमें अपना किरदार अदा कर सके। ये मेरी जदोजहद कोई PTI में आने के बाद नहीं है सर, ये मेरी 20 साल की जदोजहद है, दुबई से लेकर सब। आपको कामयाब करे सर आपकी इस जदोजहद में। अच्छा सर, कोई खुशगवार या नाखुशगवार वाक़या आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? खुशगवार वाक़या तो अपनी ज़िंदगी का या गिलगित बल्तिस्तान के बारे में कह रहे हैं आप? सर आपकी ज़िंदगी के हवाले से। ज़िंदगी का खुशगवार वाक़या तो इतने ज़्यादा नहीं है। जिस तरह की हम जदोजहद करते हैं हक़ परस्ती और उसमें, तो हमारे लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ, खुशगवार वाक़या ये है कि हमारे सामने हमारे इलाके ने तरक्की की, हमारे नौजवान तक जाके तालीमी मैदान अपने लोग मनवाया। आज हमारा जिस वक़्त 93-95 में हम मैट्रिक में पढ़ रहे थे, तो वहाँ उस वक़्त तालीम बहुत मुश्किल थी और बहुत कम थी और गैर मयारी थी। आज मैं देखता हूँ नौजवानों में एक अच्छी मयारी तालीम की जदोजहद है। हम जब BA FA BA करते थे तो हम बड़ी फ़ख्र से लिखते थे राजा मीर नवाज़ मीर BA। अभी तो BA मतलब ऐसा हो गया जैसे हमारे दौर में कोई प्राइमरी पास कर रहा है। तो ये एक खुशगवार तब्दीली मेरी ज़िंदगी में तालीम के मैदान में आई है। नाखुशगवार वाक़या ये है कि 47 में हम आज़ाद होने के बाद हुकूमत पाकिस्तान, मेरी रियासत से वो नहीं, हुकूमत पाकिस्तान से जब हमारी ख्वाहिश थी उस वक़्त के बुज़ुर्गों की उस नामुनासिब हालात में कि वो अलग पाकिस्तान करके हमें फुल आइनी शहरी बना के आज हमारी कौमी असम्बली में बराबर की नुमाइंदगी, सेनेट में वो जो अवार्ड कमीशन, हम चीफ ऑफ स्टाफ बन सकते, हम सदर पाकिस्तान बन सकते, हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन सकते, हम फॉरेन मिनिस्टर बन सकते। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे नाखुशगवार फीलिंग्स है जो मेरे साथ रहे कि मैं सेकंड क्लास का शहरी इस मुल्क में सिर्फ शनाख्त कार्ड और पासपोर्ट तक रहा हूँ। इसके लिए मुझे जिसकी वजह से मुझे मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। सही बात है सर। अच्छा सर, आखिर में आप आवाम के लिए या गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के लिए या आपके हल्के के आवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे सर? मैं अपने आवाम से ये गुजारिश करूंगा कि जमहूरी प्रोसेस में दुनिया में जो आवाम की हुक्मरानी होती है वो इसी इलेक्शंस के ज़रिए, इसी अवामी नुमाइंदगी के ज़रिए होती है। आप अपने जो वोट कास्ट कर रहे हैं उसको ज़ात की बुनियाद पर, राजा शीन यशकुन, उसके बुनियाद पर या कल्चर की बुनियाद पर या ज़बान की बुनियाद पर हरगिज़ न करें। ये मेरा भाई है, ये मेरा कज़न है, ये मेरा वो है, ये रीप है, ये नहीं। यहाँ पे लोगों को आप जो आपकी हक़ी नुमाइंदगी कर सके, जिनके अंदर अवामी मफादात की या मुश्किलात की बात करने की और उनको हल करने की जुर्रत मौजूद हो, जिनमें तालीमी काबिलियत भी हो, जो आपकी नुमाइंदगी बेहतरीन कर सकते हो। आप अभी क्योंकि ये NA के इलेक्शन के बाद इमीडिएटली लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होने हैं डिस्ट्रिक्ट में, उसमें भी आप बच्चों को, नौजवानों को अच्छे उनको मौका दे ताकि आपकी सही लीडरशिप आ जाए। तो अपनी वोट को ईमानदारी से कास्ट करें और जो लड़ रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो ईमानदारी से इलेक्शन लड़े ताकि उनकी जो है ना रूहानी भी सुकून हो, अखलाकी तौर पे भी उनकी जिम्मेदारी पूरी हो और वो इलाके की नुमाइंदगी भी कर सकें। ये मेरा सर बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा हम फिर आपके शुक्रगुजार हैं सर कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए। तो नाजरीन, ये थे जनाब राजा मीर नवाज़ मीर साहब। गिज़र से इनका ताल्लुक़ है, गिज़र GBA 19 और हल्का गिज़र 1 से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बर्फपूश पहाड़ों के बीच इलेक्शन की गर्मा गर्मी और सियासी हरीफ है आमने सामने। इस सियासी गहमा गहमी में यूनिटी न्यूज़ ला रहा है आपके लिए एक मुनफरिद प्रोग्राम
جس میں آپ جان سکیں گے آپ کے حلقے کے امیدواروں کا ایک نیا روپ جس سے تھے آپ ابھی تک بے خبر۔ تو دیکھنا نہ بھولیے پروگرام امیدوار کون۔